आदाब नाजरीन, मैं हूं फिरोज गानी। खबरों में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र। सिरी गुफवारा अनंतनाग झड़प में जैश मोहम्मद के 2 मिलिटेंट हलाक, बांडीपोरा से 4 मिलिटेंट इयानतकार गिरफ्तार। फौजी सरबरा ने जम्मू पठानकोट में बैनुल-अक़वामी सरहद से मुत्तसिल इलाकों में सिक्योरिटी सूरत हाल का लिया जायजा। लेफ्टिनेंट गवर्नर JC मुर्मू ने तालीम और बिजली के सेक्टरों में बुनियादी ढांचे के 32 प्रोजेक्टों की शुरुआत की। और कोरोना वायरस मामलात में लगातार उछाल के तनाजुर में वादी के बाज़ इलाकों में लॉकडाउन का फिर से निफाज। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। सिरी गुफवारा अनंतनाग में आज फोर्सेस के साथ झड़प में एक पाकिस्तानी मिलिटेंट समेत जैश मोहम्मद के 2 मिलिटेंट मारे गए। पुलिस ने 2 महलूक मिलिटेंटों में से एक की शनाख्त नासिर उर्फ शहबाज नामी पाकिस्तानी मिलिटेंट के बतौर की है, जो कि एक A कैटेगरी का मिलिटेंट था। झड़प की जगह से कुछ असलह और गोली बारूद भी बरामद किया गया है। क्रॉस फायरिंग में एक खातून के जख्मी होने की भी खबर है। उधर DIG नॉर्थ मोहम्मद सुलेमान चौधरी ने कहा है कि शुमाली कश्मीर में फिलवक्त 17 मकामी मिलिटेंट सरगर्म हैं, तहम पुलिस की तरफ से इस बात को यकीनी बनाने के लिए कोशिशें जारी हैं कि नौजवान बंदूक उठाने की तरफ रागिब न हो जाएं। वो आज सोपोर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे, जिस दौरान उन्होंने सोपोर में कल की झड़प के दौरान 3 मिलिटेंटों की हलाकत को एक बड़ी कामयाबी करार देते हुए कहा कि इस कार्रवाई से एक बड़ी इम्कानी अनहोनी को टाला गया। Falls under the jurisdiction of the Sopore police, and when the search parties were searching the target house and the nearby houses, and the moment when they were evacuating the civilians from the nearby houses, the militants who are hiding inside the houses, they have started indiscriminate firing on the security forces, which led to the encounter. It started in the intervening night of 11th and the 12th, and this encounter lasted for almost whole of the day, and after the conclusion of the encounter, 3 militants have been neutralized, and out of 3 militants, the identity of the 2 militants have been ascertained. They are foreign terrorists. Their code is Usman Bhai, and the second one is Saifullah. And so far as the involvement of these militants are concerned, is Usman Bhai. He was involved in the recent attack in the model town in the Sopore, in which one CRPF personnel attained martyrdom and another civilian got killed. मजीद खबरें इस वक्फे के बाद। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चेयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। दीदी ये देखो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। बांडीपोरा पुलिस ने हाजन के साधनारा इलाके से 4 मिलिटेंट इयानतकारों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। तफसीलात के मुताबिक एक मुसद्दिक का इत्तला मिलने पर पुलिस, फौज और CRPF की एक मुश्तरका टीम ने चंदरगीर इलाके से शफात अहमद डार नामी एक मिलिटेंट को एक हथगोले समेत गिरफ्तार किया, जबकि 3 मजीद मिलिटेंटों को एक अलहदा कार्रवाई में साधनारा से पकड़ा गया और उनके कब्जे से भी कुछ असले और गोली बारूद बरामद किया गया। पकड़े गए मिलिटेंटों के नाम मुदस्सिर अहमद ख्वाजा, अब्दुल कोयूम अरबू और इशफाक अहमद डार बताए गए हैं। फोर्सेस ने कहा है कि ये सभी लश्कर तैयबा के सरगर्म मिलिटेंटों को पनाह देने के अलावा उन्हें दीगर तरह की मदद फराहम करते थे। फौज के सरबरा जनरल MM नरवाने ने जम्मू पठानकोट इलाके में आज बैनुल-अक़वामी सरहद के मुत्तसिल कई इलाकों का दौरा करके वहाँ भारतीय फौज की तरफ से कार्रवाइयाँ अमल में लाने की नस्बत तैयारियों के अलावा सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। दिफाई तर्जुमान के मुताबिक कई सीनियर फौजी अफसरों ने जनरल नरवाने को इलाके के सलामती सूरत हाल के बारे में तफसीली जानकारी दी। फौजी सरबरा ने वहाँ तैनात जवानों से भी रूबरू बातचीत की। एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए फौजी सरबरा ने मगरबी कमान की सभी रैंकों से तकरीर करते हुए भारतीय जवानों के अज़म इस्तक़लाल की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत के मुस्तैद फौजी जवान दुश्मनों की किसी भी कार्रवाई का मुँह तोड़ जवाब देने और किसी भी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए हमतन तैयार हैं।
لیفٹیننٹ گورنر گریش چندر مرمو نے جموں کشمیر میں تعلیم کے شعبے میں اصلاحات لانے کے لیے کوششیں دوگنا کرنے پر زور دیا ہے۔ وہ آج تعلیمی سیکٹر میں بنیادی ڈھانچے کے 15 پروجیکٹوں کا افتتاح کرنے کے بعد اظہار خیال کر رہے تھے۔ ادھر لاڑون کپواڑہ میں افتتاح کی اس تقریب پر سی ای او کپواڑہ عبدالحمید اور کچھ دیگر افسر موجود تھے، جہاں لیفٹیننٹ گورنر نے ہائر سیکنڈری اسکول کا الیکٹرانومی افتتاح کیا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے ساتھ ہی 10 بجلی پروجیکٹوں کا بھی افتتاح کیا، جو کہ 19.5 کروڑ روپے کی لاگت سے تیار کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے زائد از 30 کروڑ روپے کی تخمینہ لاگت سے اسی سیکٹر میں 7 مزید پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھا۔ دریاسنا لیفٹیننٹ گورنر نے آج ایک ویڈیو کانفرنس کے ذریعے جموں یونیورسٹی کونسل میٹنگ کی صدارت کی۔ اس دوران انہوں نے یونیورسٹی کے مختلف تعلیمی اور تحقیقی سرگرمیوں کی نسبت سے یونیورسٹی عہدیداروں سے تفصیلات طلب کیں۔ ڈویژنل کمشنر کشمیر پی کے پولے نے شہر سری نگر میں غیر قانونی تعمیرات اور ماسٹر پلان کی عدولی کرنے کا ارتکاب کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لانے کے افسروں کو ہدایت دی ہے۔ آج سری نگر میں سینکشن یافتہ تجارتی عمارتوں کی عدولیوں سے جڑے معاملات کی پیش رفت کا جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سینکشن کیے گئے ڈھانچوں کا غلط فائدہ اٹھا کر کچھ لوگ بے ہنگم تعمیرات کھڑا کرتے ہیں، جس پر کہ فوری روک لگانے کی ضرورت ہے۔ ٹیکسٹائلز کی مرکزی وزیر سمرتی ایرانی نے آج 49ویں انڈین ہینڈی کرافٹس گلوبل فیئر کا ورچوئل موڈ پر افتتاح کیا، جس کا اہتمام ایکسپورٹ پروموشن کونسل فار ہینڈی کرافٹس نے کیا ہے۔ اس آن لائن میلے میں دنیا بھر کے زائد از 1500 مال ساز 2000 سے زیادہ مصنوعات کی نمائش کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں جاری ایک سرکاری ریلیز کے مطابق سری نگر اور جموں سے تعلق رکھنے والی برآمدکاروں کی ایک بڑی تعداد نے SKICC سری نگر سے افتتاحی تقریب میں حصہ لیا، جس کے لیے لاک ڈاؤن کے پیش نظر انتظامیہ نے آنے جانے کے پاسز کا پہلے ہی اہتمام کر رکھا تھا۔ ادھر کارپیٹ ایکسپورٹ پروموشن کونسل کی جانب سے 21 سے 25 اگست تک 40واں انڈیا کارپیٹ ایکسپو منعقد کیا جائے گا۔ اس نمائش کا مقصد بھارت میں ہاتھ سے تیار کی جانے والی مصنوعات اور عالمی سطح پر ان کی ڈیمانڈ کے بیچ خلیج دور کرنا ہے۔ اس سلسلے میں کل یعنی 12 جولائی کو CEPC کی جانب سے ایک ڈیمونسٹریشن کا بھی اہتمام کیا گیا۔ لیفٹیننٹ گورنر کی مشیر بصیر احمد خان، جو کہ وادی میں کرونا وائرس بیماری کو قابو کرنے کے اوورآل انچارج بھی ہے، نے آج ایک میٹنگ میں کئی ہیلتھ کیئر اداروں کی طرف سے کووڈ-19 سے نمٹنے کے اقدامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے طبی اہلکاروں پر زور دیا کہ وہ لوگوں کو وضع کیے گئے رہنما خطوط پر عمل کرائیں۔ میٹنگ میں ڈائریکٹر سکمز ڈاکٹر AG اہنگر کے علاوہ کئی اعلیٰ عہدیدار بھی موجود تھے۔ دریاسنا بصیر احمد خان نے سول سیکریٹریٹ سری نگر میں آج نیشنل الیکٹرانک فنڈ مینجمنٹ سسٹم کو آن لائن طریقے پر لانچ کیا۔ ملک میں کرونا وائرس سے متاثرہ صحت یاب ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 5.5 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اس طرح صحت یاب ہونے والوں کی شرح 63.01% تک پہنچ گئی ہے۔ صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت کے مطابق ملک میں پچھلے 24 گھنٹوں میں کووڈ-19 کے 28,701 نئے معاملات سامنے آئے ہیں۔ اس وائرس سے ایک ہی دن میں 500 افراد کی بھی اطلاع ملی ہے اور یوں ملک میں کورونا سے مرنے والوں کی تعداد 23,174 ہو گئی ہے۔ ادھر مقامی طور پر آج سامنے آئے نئے معاملات کی حتمی تعداد سے متعلق اگرچہ ابھی سرکاری میڈیا بلیٹن کا انتظار ہے، تاہم سکم صورہ سے آج بھی کورونا کے 101 نئے مریضوں کی نشاندہی ہوئی ہے۔ وادی کی دوسری جانچ لیبارٹریوں سے بھی 20 نئے معاملات کی نشاندہی ہونے کی اطلاعات مل رہی ہیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ کئی دنوں سے مقامی طور پر کورونا معاملات کی تعداد میں لگاتار اچھال کے پیش نظر کشمیر وادی کے بعض علاقوں میں پھر ایک بار لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق سری نگر اور وادی کے کچھ دیگر علاقوں میں ایمرجنسی معاملات اور لازمی خدمات کو چھوڑ کر عام لوگوں کی نقل و حمل مسدود کی گئی ہے۔ انتظامیہ نے سری نگر میں ایسے 83 گھیرا بندی والے علاقوں کی نشاندہی کی ہے جہاں پابندیوں کا نفاذ عمل میں لایا جا رہا ہے۔ حساس صورتحال کو دیکھتے ہوئے انتظامیہ نے تمام ملازمین کی لیو منسوخ کر کے انہیں واپس ڈیوٹی پر بلایا ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق لاک ڈاؤن کے دوران احتیاطی ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی عمل میں لانے کی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں۔ ماسک نہ پہننے والوں کا جرمانہ 1000 روپے جبکہ سماجی دوری کے خلاف کرنے والوں پر 10,000 روپے کا جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ ضلع انتظامیہ پلوامہ نے بھی ضلع کے سبھی ریڈ زون علاقوں میں لاک ڈاؤن کا اعلان کیا ہے۔ واضح رہے کہ پلوامہ میں 49 گاؤں کو ریڈ زون یا کنٹینمنٹ زون قرار دیا گیا ہے۔ ضلع میجسٹریٹ کے مطابق سبھی پابندی والے علاقوں میں اگلے 5 روز تک تجارتی اور ٹرانسپورٹ سرگرمیاں معطل رہیں گی۔ نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور نائب صدر عمر عبداللہ نے آج جموں کشمیر ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا کر گزشتہ سال 5 اگست کو نظر بند کیے گئے 16 پارٹی لیڈروں کی جلد رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے عدالت میں ایک معاملہ درج کرایا جس میں انہوں نے تاحال نظر بند کئی پارٹی لیڈروں کی رہائی کے سلسلے میں عرضی دائر کی۔ اس بیچ نیشنل کانفرنس نے مرکزی سرکار سے اپنا یہ مطالبہ دہرایا ہے کہ وہ جموں کشمیر کی خصوصی پوزیشن بحال کریں۔ پارٹی ہیڈ کوارٹر سری نگر پر آج کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے نیشنل کانفرنس کے
معاون جنرل سیکرٹری ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ ہندوستان اور پاکستان کی مضبوط دوستی میں ہی کشمیر مسئلے کا حل مضمر ہے۔ اس موقع پر نظر بند سیاسی لیڈروں کی رہائی کا بھی پرزور مطالبہ کیا گیا۔ زرعی پیداوار محکمے کے پرنسپل سیکرٹری نوین کمار چودھری نے دسو پامپور میں انڈیا انٹرنیشنل کشمیر زعفران ٹریڈ سینٹر کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران ڈائریکٹر ایگریکلچر نے انہیں زعفران کی پروسیسنگ اور درجہ بندی کے تعلق سے فراہم کی جا رہی سہولیات سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر پرنسپل سیکرٹری نے کہا کہ زعفران کی کاشت کرنے والوں کو جدید ٹیکنالوجی فراہم کی جا رہی ہے۔ انہوں نے متعلقہ افسروں پر زور دیا کہ وہ کاشتکاروں کو وقت وقت پر تربیت و بیداری کیمپوں کے ذریعے روشناس کریں۔ نوین کمار چودھری نے زعفران اگانے والوں کے نمائندوں کے جائز مطالبات پورا کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ ممبر پارلیمنٹ نذیر احمد لاوے نے آج ضلع ہسپتال کلگام میں ایک لیپروسکوپک مشین کا افتتاح کر کے اس سے عوام کے نام وقف کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہسپتال کے لیے MRI مشین اور دیگر جدید طرز کے آلات خریدنے کے معاملات کو لے کر انہوں نے حال کی میٹنگوں میں لیفٹیننٹ گورنر کے ساتھ بات چیت کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ضلع کلگام میں بیماروں کے لیے سبھی طرح کی طبی سہولیات میسر رکھنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں تاکہ انہیں سری نگر کا رخ نہ کرنا پڑے۔ جموں کشمیر کاڈر کے 2014 بیچ کے IAS افسر اویس احمد نے آج بانڈی پورہ کے ڈپٹی کمشنر کے طور اپنا عہدہ سنبھالا۔ اس موقع پر انہوں نے اپنے دفتر میں افسروں اور ملازمین سے ایک تعارفی میٹنگ کی، جس دوران ضلع ترقیاتی کمشنر نے ان سے اپنا کام کاج لگن اور تندہی کے ساتھ انجام دینے کی تاکید کی۔ سپریم کورٹ نے اس سال عالمی وبا کے چلتے شری امرناتھ جی یاترا کو محدود کرنے کے سلسلے میں دائر ایک عرضداشت پر سنوائی کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ معاملہ مقامی انتظامیہ کے حدی اختیار میں ہے۔ جسٹس DY چندرچوڑ، اروند ملہوترا اور M.K. جوزف پر مشتمل ایک بینچ نے کہا کہ عدلیہ کے اختیارات الگ ہیں اور ایگزیکٹو کے الگ، لہٰذا اس معاملے پر کوئی بھی فیصلہ لینے کا اختیار مقامی انتظامیہ کو ہی ہے۔ بڑگام کے کھاگ علاقے سے 19 سال تک لاپتہ رہنے کے بعد ایک 65 سالہ شخص حیرت انگیز طور پر تقریباً 2 دہائیوں کے وقفے کے بعد واپس اپنے گھر کو لوٹ آیا، حالانکہ اس کے گھر والوں نے اس کی گمشدگی کے بعد انتھک تلاش کے بعد اس کا کوئی سراغ نہ ملنے پر سرکار سے ایکس گریشیا امداد بھی حاصل کی ہے۔ شوپیان ضلع کے دونسو گاؤں کے لوگوں نے انہیں برقی رو کی سہولیات دستیاب کرانے کے لیے انتظامیہ اور متعلقہ محکمے کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ضلع صدر مقام شوپیان سے تقریباً 20 کلومیٹر کی دوری پر واقع اس گاؤں کے لوگوں کو سوبھاگیہ اسکیم کے تحت بجلی فراہم کی گئی ہے۔ متعلقہ لوگوں نے کہا کہ سہولت کے دستیاب ہونے سے انہیں متعدد مشکلات سے چھٹکارا ملے گا۔ محکمہ موسمیات کے ریجنل ڈائریکٹر سونم لوٹس نے کہا کہ رواں برس میں گزشتہ سالوں کے مقابلے میں درجہ حرارت 1 سے 2 ڈگری سیلسیس تک کم ریکارڈ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سری نگر میں بھی ابھی 3 جولائی کو سب سے زیادہ درجہ حرارت 34 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ سونم لوٹس نے کہا کہ اگلے ایک ہفتے تک کسی بھی بڑی موسمی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ کمپیئر ٹو لاسٹ جو ہے پچھلے 2-3 سال کے مقابلے میں 1-2 ڈگری سیلسیس لوور سائڈ پہ رہا ہے۔ گرمی تھا پر اتنا زیادہ نہیں تھا۔ جولائی کے مہینہ جو ہے لداخ اور کشمیر کے لیے کلائمیٹولوجی کے لیے ہر سال گرمی ہاٹسٹ منتھ ہے، تو ابھی ٹیمپریچر جو ابھی تک سری نگر میں جو سب سے زیادہ ٹچ کیا وہ 34 ڈگری سیلسیس ٹچ کیا گیا ہے 3 جولائی کو۔ آنے والے دنوں میں یہ ٹیمپریچر وہی 30 اور 33 کے آس پاس ہی رہنے کا امکان ہے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا بلیٹن ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔